बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की मेडिकल स्टोरी जिक्र करने से पहले मैं आप लोग के चंद सवालों के जवाब देना चाहती हूँ जो मोस्टली मेरे पास आते हैं कि हम दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, हम इस्तगफार पढ़ रहे हैं, तो हम और वजीफ़ों के साथ पढ़ सकते हैं। तो देखें जी, दरूद पाक इस्तगफार ऐसी चीज़ है जिसको आप हर वजीफ़े के साथ पढ़ सकते हैं। आप अल्लाह सुब्हाना व तआला के जो मुबारक नाम हैं उनको भी आप हर वजीफ़े के साथ पढ़ सकते हैं। बात सिर्फ इतनी होती है कि एक ही मकसद की नियत करके आप दो वजीफ़ों को नहीं पढ़ें एक साथ। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप सूरह यूसुफ पढ़ रहे हो, आप उसके साथ में दरूद शरीफ भी पढ़ रहे हो, आपके दोनों मकसद जो हैं वो सेम है। दरूद शरीफ में भी आप उसी चीज़ के बारे में सोचते हो और सूरह यूसुफ पढ़ते हुए भी आप उसी चीज़ के बारे में सोचते हो, तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दरूद पाक जो है ये ठंडा वजीफ़ा है, मुबारक वजीफ़ा है, और इस्तगफार भी। लेकिन अगर आप एक ही मकसद की नियत से सूरह यूसुफ भी पढ़ लो, सूरह रहमान भी पढ़ लीजिए, सूरह मुज़म्मिल भी पढ़ लीजिए, और सब में आपके जो मकसद है वो सिर्फ एक ही हो, तो ये चीज़ जो है आपकी लाइफ में ब्लॉकेज करेगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, और बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात है आप उसमें पड़ जाएंगे। या फिर आप एक ही मकसद के लिए अल्लाहु समद भी पढ़ लीजिए और आप एक ही मकसद के लिए किसी और चीज़ का वजीफ़ा कर लीजिए, तब भी आपको यही प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी। लेकिन दरूद पाक इस्तगफार जो है आप हर चीज़ के साथ पढ़ सकते हो, उसमें आप मकसद भी सेम रख लीजिए, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता है। और फिर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि दरूद पाक इस्तगफार से बड़ा कोई वजीफ़ा नहीं है। उम्मीद करती हूँ जी ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ये सिस्टर कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये स्टोरी मेरी फ्रेंड की है अपी, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे मौजज़ात पे यकीन नहीं था और इस बात पे कि दुआएं तकदीर बदल देती हैं, लेकिन जब मैंने अपनी फ्रेंड की मेडिकल स्टोरी देखी तब मुझे ये यकीन हुआ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला दुआओं से तकदीर भी बदल देते हैं और मौजज़ात भी कर देते हैं। बस सारी बात नियत की होती है, अल्लाह सुब्हाना व तआला पर यकीन और तवक्कुल की होती है। जब से मैंने अपनी ज़िंदगी में ये मौजज़ा देखा है, मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला पर और मज़ीद तवक्कुल हो गया है। इससे पहले मुझे इन बातों पर इतना यकीन नहीं था जितना माशाल्लाह से आज है। बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला तो हर चीज़ करने पे कादिर हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने पे कादिर हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला तो पलक झपकने से पहले ही तकदीरों को बदल देते हैं। मेरी जो फ्रेंड थी वो पसंद का निकाह करना चाहती थी, और ये बात उसने अपनी फैमिली से बोल दी थी जब उसकी फैमिली उसके लिए रिश्ता देख रही थी। लेकिन उसकी फैमिली को उसका ये बात बताना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल की थी, जो अपने घर की बेटियों को बहुत ज़्यादा कैद में रखते थे और बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ उनके साथ पेश आते थे। मेरी फ्रेंड पुराने ख्यालात वाले लोग कह लीजिए, या बहुत ज़्यादा जो सख्त मिजाज लोग होते हैं वो कह लीजिए, ऐसी फैमिली से थी। अपनी मोहब्बत तो हो जाती है, उसमें उस लड़की का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि जिससे वो मोहब्बत करती थी वो लड़का भी हमारे कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन वो हमसे आगे वाले स्टैंडर्ड में था। वो लड़का भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, नेक था और शरीफ था। वो किसी भी गलत या बुरे कामों में नहीं था। लेकिन उसने जैसे ही अपनी फैमिली को ये बात बोला, उसकी फैमिली ने उसे बहुत ज़्यादा मारा और कॉलेज भेजना भी बंद कर दिया, और यहाँ तक कि उसको एक तरह से कैद कर दिया बिल्कुल घर में। खैर अब भी वो लड़का नेक था, उसने उस लड़की के लिए रिश्ता भेज दिया, यानी मेरी फ्रेंड के लिए। जब उसकी अम्मी मेरी फ्रेंड के लिए रिश्ता लेकर गई तो मेरी फ्रेंड के घर वालों ने बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव किया और रिश्ते के लिए बिल्कुल मना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता पसंद का था। बाकी लड़के में कोई कमी नहीं थी, सारी चीज़ें मैच करती थी, और लड़के का बिजनेस वगैरह भी बहुत अच्छा था। वो लड़का इतना ज़्यादा मैच्योर था भी कि वो अपनी कॉलेज की स्टडीज़ को भी देखता और अपने फादर के साथ बिजनेस को भी संभालता। लेकिन मेरी फ्रेंड की फैमिली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनकी बेटी ने किसी लड़के को कैसे पसंद कर लिया। मेरी फ्रेंड की फैमिली ने डिसाइड किया कि उसका निकाह
کر دیتے ہیں جلد سے جلد، اور وہ لوگ رشتہ دیکھنے لگے، اور میری فرینڈ کو بھائی بھی اس کو مارتا تھا، اس کے پاپا بھی اس کو مارتے تھے، اور بہت زیادہ اس پہ ظلم ہوتے تھے۔ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بہت زیادہ افسوس ہو رہی ہے۔ شاید کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے ایسی باتیں نہیں بولے گا جیسے میری فرینڈ کے فادر اس کے لیے بولا کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ تو یہ بات بول کر جیسے کہ اس نے اپنے گھر والوں کو ہی اپنا دشمن بنا لیا ہو۔ وہ اتنے زیادہ ڈپریشن میں جانے لگی اور پریشان ہو گئی۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مسلسل دعائیں کر رہی تھی، تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر رہی تھی، لیکن کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس بات کے 4 مہینے بعد اس کی فیملی نے اس کا رشتہ بہت دور ایک جاہل انسان کے ساتھ طے کر دیا، جو بالکل بھی اس کے میچ کا نہیں تھا۔ کہیں سے کہیں تک بھی ان دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا، لیکن اس کی فیملی والوں نے ظلم کی انتہا کر دی جب اس کا رشتہ کسی جاہل انسان کے ساتھ طے کر دیا، وہ بھی گھر سے بہت زیادہ دور۔ ابھی ہمارا جو فرینڈ سرکل تھا وہ ان دونوں کے میسج کو ایک دوسرے تک پہنچانے میں مدد کرتا۔ یہ بات جب اس لڑکی کو پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل ہے، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کر رہا ہوں تہجد میں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے۔ لیکن وہ لڑکی مایوس ہو چکی تھی۔ تبھی انہوں نے کہا کہ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور سجدے میں یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں، ہر نماز کے بعد یا جتنا زیادہ ہو سکے اتنا پڑھی، اس کو بتائیں۔ ہم نے اپنی فرینڈ کو یہ بات بتا دی کہ تم نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ وہ ویسے بھی سورہ یاسین پڑھتی تھی دن میں 2 ٹائمز، عشاء کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ اس نے اس کے بعد یہ پڑھنا بھی اسٹارٹ کر دیا، 21 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر سجدے میں اور یا ذوالجلال والاکرام۔ اور اس کے علاوہ ان کے فرینڈ جو تھی وہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک عشاء کے بعد لازمی پڑھتی تھی، ایک بھی دن وہ مس نہیں کرتی تھی جب وہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک عشاء کے بعد نہیں پڑھے۔ خیر اب بھی وہ لڑکی بہت زیادہ ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ تبھی اس لڑکے نے اس سے بولا جو تمہاری فیملی کہتی ہے، جیسے جیسے کہتی ہے ویسی کرتی چلی جاؤ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین رکھو، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ اس لڑکی کی انگیجمنٹ اس کے گھر والوں نے زبردستی اس انسان کے ساتھ کرا دی جو اس کے جوڑ کا نہیں تھا بالکل بھی۔ لیکن اس لڑکے نے ابھی بھی ہار نہیں مانی۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنے فادر کو ان کے گھر پر بھیجا، میری فرینڈ کے گھر پر، دوبارہ سے رشتہ مانگنے کے لیے، اور اپنے گھر کے کچھ بڑوں کو۔ لیکن میری فرینڈ کے جو فادر تھے انہوں نے ان کے ساتھ بھی کافی روڈلی بات کی اور بہت برا بیہیویئر کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ان سے بولا کہ آج کے بعد کبھی بھی ہمارے گھر پر قدم مت رکھنا رشتے کے لیے۔ اس کی فیملی کو بہت زیادہ غصہ آیا، اس لڑکے کی فیملی کو، کہ وہ لوگ پھر سے رشتہ مانگنے گئے، ان لوگوں نے اتنی زیادہ بے عزتی کی۔ لیکن لڑکے کے فادر بہت زیادہ نیک تھے، اسی کی طرح دینی خیالات کے تھے، وہ زیادہ برا نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کا معاملہ ہے، نازک معاملہ ہوتا ہے تو ماں باپ ڈرتے ہیں۔ لیکن ان کے جو اور ریلیٹیو تھے، جو بڑے ان کے گھر کے ساتھ میں گئے تھے، انہوں نے ان کے فادر کی بہت زیادہ انسلٹ کی کہ تم ایسی جگہ ایسی لڑکی کا رشتہ مانگنے گئے ہو۔ اور ادھر میری فرینڈ کی شادی کی جو تھی وہ ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، میری فرینڈ کی جلد ہی شادی ہونے والی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے بولا کہ اب کیا کریں گے؟ انہوں نے بولا کہ کرنا کیا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے، اور میرا توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کروں گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کروں گا۔ میں ان کا توکل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ عشق محبت کی بات ہے تو اس وجہ سے شاید یہ پاگل ہو گئے ہیں جو ایسی بات کر رہے ہیں، اب تو کوئی بھی راستہ اور کوئی بھی آپشن نظر نہیں آتا ہے۔ ان بھائی نے کہا جتنا وقت اس کی شادی میں ہے میں اپنی دعاؤں کو بہت زیادہ طویل کر دوں گا، اور تم اس کو بھی کہنا کہ وہ بھی اپنی دعاؤں کو بہت زیادہ طویل کر دے۔ لیکن میری فرینڈ جو تھی وہ بیمار ہونے لگی تھی اس ساری ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے۔ اس کا ٹریٹمنٹ بھی گھر پر ہی چل رہا تھا، اس کی فیملی نے ڈاکٹر کو گھر پر ہی بلا کے دکھایا، اس کو بالکل بھی باہر جانے کی پرمیشن نہیں تھی اور نہ ہی زیادہ کسی سے ملنے کی۔ میں بھی اگر اس سے ملنے جاتی تو اس کی امی ہمارے اوپر نظر رکھتی تھی اور بہت کم ٹائم مجھے اس سے ملنے کا دیتی تھی۔ اس کے بعد ابھی ان بھائی نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں آخری بار جا کر کے اس کے پاپا سے خود بات کروں گا، ہو سکتا ہے وہ مجھے تھپڑ مار دیں یا گالیاں دے کر گھر سے نکال دیں،
لیکن ایک آخری کوشش میں خود جا کر کے دیکھتا ہوں۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ ضرور راضی ہو جائیں گے۔ ان کے فیملی نے بھی انہیں بہت زیادہ روکا، ان کے فرینڈس نے بھی انہیں بہت زیادہ روکا، لیکن وہ بھائی جو تھے وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا نہیں کہ میں ایک آخری کوشش ضرور کروں گا، آپ مجھے کرنے دیں۔ اپنی فیملی سے انہوں نے کہا اس کے بعد جو آپ لوگ کہیں گے میں ہمیشہ وہی کروں گا، بس ایک آخری کوشش مجھے کرنے دیں۔ اس کے نکاح کا وقت بہت زیادہ قریب آ رہا ہے، میں اسے اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، میں خود بہت زیادہ تکلیف میں ہوں اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہوں۔ اور وہ ان کے گھر پر رشتہ مانگنے کے لیے خود چلے گئے۔ جب وہ خود ان کے گھر پر رشتہ مانگنے کے لیے گئے تو ان کی امی نے ان کو دیکھا، ان کے پاپا نے ان کو دیکھا تو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن میری فرینڈ کی جو امی تھی وہ بنی گھر آئے مہمان پر اس طرح سے نہیں چیختے ہیں۔ ایک بار بچے کو اندر بلاؤ اور اس کی بات سن لیتے ہیں، پیار سے اس کو سمجھا کے منع کر دیتے ہیں۔ وہ بھائی جیسے ہی میری فرینڈ کی امی کے سامنے بیٹھے تو میری فرینڈ کی امی نے کہا تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح تم سے نہیں کر سکتے ہیں؟ میری فرینڈ کے جو ابو تھے انہوں نے اس سے کوئی بھی بات نہیں کی، وہ منہ پھیر لیا، لیکن میری فرینڈ کی امی جو تھی وہ اس لڑکے سے بات کر رہی تھی اور اسے سمجھا رہی تھی۔ تبھی اس لڑکے نے ان کو جواب دیا میں چاہتا تو اس کو بھگا کر لے جاتا، بھاگ کر شادی کرتا، میں چاہتا تو آپ لوگ کو بتاتا بھی نہیں، میں چاہتا تو 2 بار اپنی فیملی کو میں نے بھیجا، میں 1 بار بھی نہیں بھیجتا، میں چاہتا تو ابھی بھی میں اس کو بھگا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے پاس خود آیا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیں۔ وہ بھی بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور میں بھی بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ آپ کی بیٹی اتنی زیادہ بیمار ہے، آپ اس پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، آپ کیسے ماں باپ ہیں کہ آپ کو اس کے ظلم کا احساس نہیں ہے؟ اور بہت زیادہ سمجھایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری فرینڈ کے جو فادر تھے ان کے دل کو پتہ نہیں اب بھی کس طرح سے نرم کر دیا کہ میری فرینڈ کے فادر نے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم میری بیٹی سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہو، مجھے نہیں پتہ تھی یہ بات۔ اور اس لڑکے سے کہا کہ کل تم اپنی فیملی کو لے کر آ جانا، ہم سادگی کے ساتھ، بہت زیادہ سادگی کے ساتھ تمہارا نکاح جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیں گے انشاءاللہ۔ پھر کیا تھا اپی، جب یہ ساری باتیں ہم لوگ کو پتہ چلی تو ہمیں یقین نہیں ہوا، ہمیں یہ ساری باتیں مذاق لگ رہی تھی کہ بھائی ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں اور میری فرینڈ بھی مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ان دونوں کا بہت زیادہ سادگی کے ساتھ نکاح ہوا تو میری آنکھیں حیران رہ گئیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے یہ معجزہ دیکھنے کے بعد۔ اس کے بعد اب بھی اللہ کے شکر اور کرم کے ساتھ میری فرینڈ کا نکاح خیر و عافیت کے ساتھ اس کی پسند سے ہو گیا۔ دونوں کی جو مسلسل دعائیں تھیں، جو کوششیں تھیں، جو محنت تھی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل تھا، وہ رنگ لے کر آ گیا۔ اور ماشاءاللہ سے ابھی میری فرینڈ اپنی فیملی میں بہت زیادہ ہنسی خوشی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج اب بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک پیارے سے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ آپ سب لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان کا ساتھ جنت تک کا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کا نصیب بہت زیادہ نیک کرے، ان کے بیٹے کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا نصیب بھی بہت زیادہ اچھا کرے، میرے لیے بھی ابھی خاص دعا کروانا۔ اور ابھی میری یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی چاہتوں کو سب کے حق میں بہترین کر کے ان کا نصیب بنا دے، آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت زیادہ جو یہ سٹوری تھی نا، شیئر کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا میرے لیے، بہت زیادہ میں اس میں ہارٹ ٹچنگ بھی لگ رہی تھی، ایموشنل بھی ہو رہی تھی، بہت مشکل تھا شیئر کرنا۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سٹوری شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نیک اجر عطا کرے، آپ کی فرینڈ کو بھی ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں جی، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو لازمی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آنسوؤں کو، ہمارے صبر کو کبھی بھی جو ہے وہ ویسٹ نہیں کرتے۔ ہماری جو ہر دعا ہے، ہر آنسو ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں قبول ہے۔
بس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے حق میں جو چیز بہتر سمجھتے ہیں اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ساری دعائیں تو ہماری ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ریگولر لائف میں جو ہماری پرابلمس ہیں ان سے بچاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن ہم نے جو آج نماز میں دعا کی ہے وہ ہمارے کل کی جو زندگی ہے اس میں کام آ جاتی ہے. یعنی نیکسٹ ڈے ہماری وہی دعا ہمیں کسی نہ کسی مشکل سے، کسی نہ کسی پرابلم سے بچا لیتی ہے. ہماری جو مسلسل دعائیں ہیں، جو مسلسل ہم سجدوں میں تڑپتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ضرور قبول فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جو اجر ہے وہ ہمیں عطا کرتے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ دعائیں اور عبادت کبھی بھی ویسٹ نہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے یہ چیز اتنے رو کر کے مانگی تھی، اتنے تڑپ کر کے مانگی تھی، ہمیں کیوں نہیں ملی. ہر چیز کا ایک نہ ایک بہترین وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے. جس چیز کا جو وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اسی وقت پہ دیتے ہیں. اگر میں آج آپ کے ساتھ یہاں پر کوئی ویڈیو شیئر کرتی ہوں یا کوئی اسٹوری شیئر کرتی ہوں تو دیکھیں اس اسٹوری کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا آپ لوگوں تک پہنچانے میں، وہ اسٹوری آپ لوگوں تک اسی وقت پہنچتی ہے. ایک اسٹوری اس میں سے ایسی تھی جو میں نے آپ سے پہلے شیئر کی تھی ویڈیو میں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ میں آپ کے ساتھ 6 مہینے بعد شیئر کر رہی ہوں. جب انہوں نے مجھے سینڈ کی تھی میں نے ان کو بولا تھا کہ میں کروں گی، لیکن میں جب کروں گی جب میں سمجھوں گی. تو اسی انتظار میں جو تھا وہ 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے بعد آپ کے ساتھ اسٹوری شیئر کی. تو اللہ تعالیٰ کا یہی مرضی تھی، یہی حکم تھا. تو دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی میں بھی ایسی ہوں گی جیسا آپ سوچتے ہوں گے کہ آج کریں گے، کل کریں گے، لیکن وہ چیز جو ہے وہ 10 دن کے بعد ہوتی ہے یا 3 مہینے کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وہی وقت لکھا ہوا ہے، وہی دن، وہی ٹائم لکھا ہوا ہے. تو وہ کام اسی وقت میں ہوتا ہے اور اسی ٹائم میں ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا تو ایک پتا بھی پیڑ سے نہیں گر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم سانسیں بھی لے رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی لے رہے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنا جو توکل ہے اسے اسٹرانگ کریں اور درود پاک کو لازمی زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. اچھا جی، میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتی ہوں. جیسے کہ انہوں نے بتایا 21 مرتبہ درود ابراہیم فریاض الجلالی والاکرام سجدے میں. تو اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ کون سے سجدے میں پڑھتے ہیں. تو دیکھیں خالی سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پڑھتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے بھی یہی بتایا تھا. مجھے خود بھی معلوم ہے کہ اگر سجدے میں کچھ پڑھنا ہوتا ہے تو جس طرح سے سجدے میں ہم دعا کرتے ہیں اسی طرح سے ہم سجدے میں جو ہے کچھ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم خالی سجدہ کرتے ہیں. خالی سجدہ کرنے کے بعد جا نماز پہ ہم نے جو پڑھنا ہوتا ہے وہ اس میں پڑھتے ہیں. اگر ہم ایکسٹرا کچھ پڑھ رہے ہیں جس طرح سے ہم دعائیں کرتے ہیں تو اول آخر انہوں نے بتایا تھا کہ درود ابراہیم پڑھنا ہے سجدے میں ہی، اور بیچ میں جو ہے یا ذوالجلالی والاکرام پڑھنا ہے. اس کی انہوں نے کوئی تعداد نہیں بتائی تھی. یہ کہا مجھ سے کہ جتنی دیر بھی ہو سکے اتنی دیر پڑھ لیں، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو ایزی لگتا ہے اتنی دیر پڑھیں. ہر نماز کے بعد کر لیں یا تہجد کے وقت کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس طریقے سے جب آپ درود ابراہیم کو پڑھیں گے تو آپ کی کافی ساری جو پرابلمس ہیں ان کا جو سولیوشن ہے وہ آپ کو مل جائے گا. اور ویسے بھی درود ابراہیم تو اس کے تو بات ہی اور ہے، کیونکہ سب سے زیادہ افضل جو درود پاک ہے وہ درود ابراہیم ہے. تو اگر اس طرح سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے یا آپ اگر تہجد میں دعائیں کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس طرح سے پڑھ کے پھر دعا کرنا چاہتے ہیں تو لازمی آپ اس طرح سے پڑھ کے پھر دعا کریں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی تمام مشکلات کو، پریشانی کو دور فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.